तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 27 हदीस नंबर 484 बरोज़ क़यामत फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जन्नत और दोज़ख के बारे में हम इस सिलसिले में सुनते हैं। आज जन्नत का बयान सुनेंगे। पहले भी अर्ज किया गया है, जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह की रहमत का मजहर है। अल्लाह ताला अपने बंदों को अच्छे अमाल का फजल करम से जो बदला देगा, इनाम देगा, जिस जगह में देगा वो शानदार मकाम, उसका नाम है जन्नत। और ये बहुत ही आलीशान मकाम है। सोने और चांदी की ईंटों से वहां की इमारतें बनी है, नूर से वहां की इमारतें बनी है। सुभान अल्लाह। कंकरियां मोती की हैं, याकूत की हैं, मिट्टी ज़ाफ़रान की हैं। वहां गम नहीं होगा, हमेशगी होगी, कपड़े गलेंगे नहीं, कोई चीज खराब नहीं होगी, जवानी फना नहीं होगी। जन्नत 7वें आसमान के भी ऊपर है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की जगह है। वो खुशनसीब जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, तकलीफें उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, मगर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं, तकलीफें उठाते हैं। जब क़यामत के रोज जन्नत का एक गोता देकर इनको पूछा जाएगा, दुनिया में तकलीफ उठाई? सब तकलीफें भूल जाएंगे, कहेंगे नहीं, कोई तकलीफ नहीं उठाई। जन्नत ऐसी है, सारी तकलीफें भुला देगी। मौसम कैसा है जन्नत का? मदनी मौसम, न सर्दी न गर्मी, खुशगवार मौसम। और क़यामत के रोज मुत्तकियों के जन्नत करीब लाई जाएगी और मुत्तकी लोगों से कहा जाएगा, हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, ये है वो जिसका तुम वादा दिए जाते हो हर रुजू लाने वाले, निगहदाश्त वाले के लिए। और जन्नत की नेमतें ऐसी हैं किसी ने देखी नहीं, सोच ही नहीं सकता उसके बारे में, गुमान भी नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में भी है हदीस पाक, मुस्लिम शरीफ में भी है, उसका खुलासा है, फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। अगर चाहो तो यह आयत पढ़ लो, पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। तर्जुमा कंजुल ईमान। तो किसी जी को नहीं मालूम जो आंख की ठंडक उनके लिए छुपा रखी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जन्नत की नेमतें ना तो बयान में आ सकती ना गुमान में, वो तो देख कर ही मालूम होगी। अल्लाह अपने करम से दिखा दे। आइए दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए अत्तार इलाही। जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए अत्तार इलाही। बहरे रज़ा हो कुतुबे मदीना बहरे रज़ा
جھولی بھر دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یاد رکھیے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں تو رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا ذبح ہوا وہ کہاں سے لایا گیا تھا؟ جنت سے تو لایا گیا تھا. براق شب معراج جو لایا گیا وہ کہاں سے لایا گیا تھا؟ جنت سے تو لایا گیا تھا. جو جنت تیار ہو چکی وہاں کی نعمتیں تیار ہیں، مگر وہ نعمتیں پرانی نہیں ہوں گی، وہ فریش رہیں گی، تازہ رہیں گی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی تھی. حضرت ادریس علیہ السلام تو رہتے جنت میں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2538 اس کا جز ہے، اگر کوئی جنتی آدمی جھانک لے تو اس کے کنگن ظاہر گمان سے بھی بڑی. اللہ اکبر. اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں سما جائیں. پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں جنت کی وسعت بتائی جا رہی ہے. سنیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے دوڑو رب کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف جس کی چڑان ایسی ہے کہ سب زمین و آسمان آ جائیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کو ادا کر کے دوڑو جنت کی طرف. نمازیں ادا کر کر کے جنت کی طرف دوڑو، حج ادا کر کر کے جنت کی طرف دوڑو، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری پوری خوش دلی کے کی طرف دوڑو. دین کے لیے مدنی عطیات دے کر جنت کی طرف دوڑو. دین کی خدمت کر کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنا کر جنت کی طرف دوڑو. کس جنت کی طرف؟ جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں. اب یہ زمین و آسمان کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ لوگ سمجھیں. لوگ زمین و آسمان کو بہت بڑی مخلوق سمجھتے ہیں، واقعی ہے بھی. اور یہ زمین و آسمان سنگل نہیں ہے، 7 زمینیں 7 آسمان ہیں. یہ 7 زمینیں جوڑ دی جائیں برابر برابر، ان کی وسعت کتنی ہو جائے گی؟ 7 آسمان یہ جوڑ دیے جائیں، ان کی وسعت کتنی ہو جائے گی؟ یہ 7 زمین اور 7 آسمان یہ جوڑ دیے جائیں تو کتنی وسعت ہوگی؟ اس سے زیادہ جنت کی وسعت ہے. یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. آئیے اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے ہیں. کر دے جنت کر دے جنت میں تو جوار ان کا کر دے جنت میں تو جوار ان کا. کا اپنے عطا
یا رب اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما دے. سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. دیگر جنتوں میں جتنی نعمتیں ساری کی ساری جنت الفردوس میں اس سے بھی زیادہ ہیں. اور جنت کی وسعت کے بارے میں پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ترجمہ کنز الایمان. بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو بندوں کو اعمال میں جلدی کرنے کی اللہ کی طرف سے ترغیب دلائی جا رہی ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے نیکیوں میں ترغیب دلائی جا رہی ہے. بندہ اللہ کے فضل سے اس کی بخشش اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل. تو اعمال کرنے میں جلدی کی جائے. اتنی بڑی جنت اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال. اعلی حضرت کے ملفوظات شریف میں ہے جنت بہت وسیع مکان ہے، یعنی بہت وسیع جگہ ہے. ارضها السماوات والارض. ترجمہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کی چوڑان میں آ جائیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں اس کی وسعت اللہ و رسول ہی جانتے ہیں. اس میں یعنی جنت میں، سنیے، جنت میں پہلے کون داخل ہوگا، اس کے بعد کون داخل ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے ارباب استحقاق بھیجے جائیں گے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، اور نیکوں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، صدقہ دیا، خیرات دیا، ذکر و درود پڑھے، تلاوت قرآن کی سعادتیں حاصل کی، دین کی خدمت کی، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، گناہوں سے بچے. جنہوں نے نیکیاں کی، اعمال صالحہ کیے اور نیکیوں کے سبب مستحق جنت ہوئے، سب سے پہلے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر اللہ کا فضل ہے، نیک اعمال کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. پھر اسے قبول بھی فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے پھر جنت بھی عطا فرماتا ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے اپنے محلوں میں آرام کر رہے ہوں گے، جنت میں جھونپڑیاں نہیں، مکان نہیں، محل ہوں گے. وہ محل بھی ایسے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محل. اللہ اکبر. جب یہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے اللہ کی رحمت سے جنت پہ اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہوگی. اب بھی تو بے استحقاق والوں کو اللہ تعالی محض اپنے کرم سے اس میں بھرے گا. اب بھی جگہ باقی ہوگی. اب اللہ تعالی ان روحوں کو جنت عطا فرمائے گا جو روحیں دنیا میں نہیں بھیجی گئی تھیں. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں بڑے آرام میں رہے، نہ دنیا کی صورت دیکھی، نہ تکلیف اٹھائی، نہ موت چکھی، نہ کوئی عمل کیا، فقط اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہمیشہ کے لیے دار الجنان یعنی جنت. فسبحان واسع الرحمہ. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. جنت کے دروازے کتنے؟ 8 دروازے.
اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. وہ دروازے کتنے بڑے ہیں سنیے, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. مشکات شریف میں ہے حدیث نمبر 5629 5629. ارشاد فرمایا جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 سال کا راستہ ہے. مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی. اس کثرت سے جنت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا, گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا معلوم ہے؟ سب سے پہلے ہمارے آقا جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد دیگر انبیاء کرام اور پھر امتوں میں سب سے پہلے امت مصطفیٰ جنت میں داخل ہوگی. اس کے بعد دیگر امتیں. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام, ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. جب تک میرے آقا جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب تک آقا کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. ترمذی شریف حدیث نمبر 2548. میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑائی تیز سوار کی رفتار سے 3 سال کا ہے. وہ اس پر تنگ ہوں گے حتیٰ کہ قریب ہوگا کہ ان کے کندھے مل جائیں. بہت وسیع دروازے ہوں گے مگر پھر بھی کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا. اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, کر دے جنت میں تو جوار کا, کر دے جنت میں تو جوار کا, اپنے عطار کو عطا یا رب. اللهم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور فیضان مدینہ کے حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, وہ اعمال جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں اس کی بجا آوری کے لیے جنت کی تیاری کیجیے. یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے, جنت کی تیاری. اس میں ان اعمال کا ذکر ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اور یہ کتاب سبحان اللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. 2000 سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے. یہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی آسان اردو میں اس کو شائع کیا. اس کو پڑھیں. جنت میں لے جانے والے اعمال, ایسی عظیم الشان جنت ملے گی. اور سبحان اللہ مدنی انعامات تھام لینا. ماہ مدنی انعامات چل رہا ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے اللہ نے چاہا اس کے کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں جنت عطا ہوگی. مدنی انعامات تو نیک اعمال پر مشتمل ہے.
ایک اسلام بھائی کہتے ہیں الحمدللہ مجھے مدنی نامہ سے پیار ہے، روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے، کاش میرا بھی ہو جائے، آپ کا بھی ہو جائے، ہم سب کا ہو جائے۔ ایک بار میں مدنی قافلے میں سفر پر تھا، جب سویا تو قسمت جاگ گئی، جناب رسالت مآب خواب میں تشریف لے آئے۔ ابھی جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جمش ہوئی، جنت میں لے جاؤں گا، پڑوسی خلد میں عطار کا اپنا بنا لیجے، جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق دے، اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔ بجاہ النبی رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی